حقیقت مومنوں، آج چوتھا دن ہے گینان کا، اور یہ پھر شمس کا گینان ہے۔ اس کے 14 پاٹ ہیں۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے جی جا کے پاچم دشن کھنڈ عراق ماہ جا کے پاچم دیش نے کھنڈ عراق ماہ ستر دیپ مجار ہو جیو جی گھر سروادھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے گھر سروادھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے نے راج کرے سے دھنی مارو ہو جیو جی ناصر ناصر تو دیت کالینگا ناصر ناصر تو دیت کالینگا پاچم تھی دھنی آوے ہو جیو جی کھون نوانو تارو کھڑیے تل جائے سے کھون نوانو تارو کھڑیے تل جائے سے نہ جانو سین تارو سیے مکھے جائے سے نہ جانو سین تارو سیے مکھے جائے سے تب تجھے کون چھڑا وے ہو جیو جی اس کی عبرانی لمبی ہے اور ہر دفعہ عبرانی نہیں پڑھوں گا۔ پھر شمس فرماتے جبھی پچھم دیش میں سے جو کھنڈ عراق کی جگہ ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ گینان میں سمجھوتی دیتے دیتے کہا کہ مڈل ایسٹ کو سینتر دیپ کہتے ہیں اور وہاں عراق ہے، اس کو کھنڈ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ زمانے میں عراق کی حکومت سارے مڈل ایسٹ میں تھی۔ سینتر دیپ مینجار مڈل ایسٹ میں، عراق کھنڈ میں جو پشچم میں ہے، ہندوستان کے ویسٹ میں ہے۔ وہاں سے جب مولا آئے گا تو گھر سروادھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے سے جب مولا آئے گا تو مومنوں کے گھر کے اندر خوشیاں اور مبارکیں ہوں گی اور بہت مزے کریں گے۔ نے راج کرے سے دھنی مارو اور میرا مالک راج کرے گا۔ ورانی یہ ہے کہ اے کالینگا بھاگ جا جلدی سے، ناصر ناس
अरे तू दैत कालिंगा पाछमती धनी आवे, जल्दी भाग जा, मौला जो मालिक है वो खुद आ रहा है पश्चिम में से। खून नवाणु, खून कहते हैं लश्कर का एक डिवीजन। एक डिवीजन 10,000 आदमी का भी होता है और 32,000 आदमी का भी होता है। तेरे 99 डिवीजन जो हैं खरिये तले, घोड़े की खुरियों के नीचे पांव तले रोंद दिए जाएंगे। खून नवाणु तारो खुरिये तले जाए से, पांव के नीचे तेरे इतना बड़ा लश्कर रोंद डाला जाएगा। न जानू सैन तारो सीए मुखे जाए से, खबर नहीं तेरा इतना बड़ा लश्कर कहां गुम हो जाएगा। फिर तुझे कौन छुड़ाएगा, तब तुझे कौन छुड़ावे, तेरे को कोई छुड़ाने वाला नहीं। इस वरानी का आप हेडिंग समझो। ये जो वरानी है ये इस गिनान की हेडिंग है। इस सारे गिनान के अंदर दैत कालिंगा का जिक्र है। हमारे बहुत से गिनान हैं। आज हम सैकड़ों साल से दैत कालिंगा का जिक्र सुनते आए हैं। दैत कालिंगा कोई एक शख्स का नाम नहीं है। पीरों ने हमको बहुत सी गायबाना हिकमतें बताई, बहुत से आने वाले वाक़यात बताए, बहुत सी ऐसी जो भेद की रमूज की बातें हैं जिसमें रूहानियत है, उसको कहानियों का रूप दे के बयान किया। मैंने आपको कहा एक दफा कि एक गाय और बछड़े की कहानी और शेर के मिलने की बात गिनान के अंदर फरमाई है। ऐसी और भी बहुत सी कई चीजें हैं। तो पीरों ने यहां दैत कालिंगा को एक शख्स मान के, ये तखय्युल है, उसके साथ फिर गुफ्तगू करते हैं। दैत कालिंगा, दैत का मतलब जो खुदा का दुश्मन हो, और दानव वो भी खुदा का दुश्मन। लेकिन दैत जो है वो ज्यादा जबरदस्त है और दानव जो है वो खुल्लम खुला नहीं, नीचे रह के पीछे पीछे अंदर अंदर वो गड़बड़ करता है और मजहब की खराबी करता है। पीरों के गिनान के हिसाब से दैत कालिंगा चीन में होगा। मैंने आपको कहा कि दैत कालिंगा का मतलब कम्युनिज्म। उस जमाने के अंदर जब ये बात बनेगी तो कम्युनिस्ट चाइना का जो सबसे बड़ा आदमी होगा, प्रेसिडेंट होगा, आप उसको दैत कालिंगा कह दो, क्योंकि उसके हुक्म से लड़ाई होगी। फिर पीरों ने यह भी कहा है कि दैत कालिंगा की घरवाली, उसका नाम सुरजा रानी है, उसका एक बेटा है, उसका नाम कमला कुंवर है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक अजिया है, एक वजिया है। देखो कैसी हिकमतों से हमारे पीरों ने बातें कही हुई हैं। अभी हम जब तक गिनानों के अंदर डुबकी नहीं मारें तब तक पता नहीं चलता। मेरे को बहुत बरस हुए इन चीजों को पढ़ते पढ़ते। अब मैं आपको, क्योंकि आपके इधर कुछ टीचर्स भी बैठे हुए हैं, आपके इधर वो भी लोग हैं कि जो टीचर नहीं है मगर गिनानों में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। संस्कृत जबान के अंदर कमल का मतलब है फूल। कमल उस फूल को कहते हैं कि जो पानी के ऊपर तरता है, और कमल का फूल हमेशा उस पानी में होता है कि जिस पानी में कीचड़ बहुत होता है। कमल की खुशबू भी अच्छी होती है, उसका दिखाव भी अच्छा होता है, बहुत खुशनुमा होता है। तो कमल का फूल, उससे कमला कुंवर नाम रखा बेटे का। और संस्कृत में कहते हैं अजय। अजय का मतलब जो जीता ना जाए, मतलब कि जो कभी हारता नहीं, उसको अजय कहते हैं। अभी अजय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी नर जाति है।
آپ اس کی ناری جاتی بناؤ، فیمینن جینڈر بناؤ تو اس کا نام ہوگا اجیا۔ اسی طرح سے سنسکرت کے اندر وجے کہتے ہیں وکٹری کو، سکسیس کو، اور وجے ہے وہ بھی میسکولن جینڈر ہے، اس کا فیمینن جینڈر ہے وجیا۔ تو ابھی سمجھ آئی کہ اجیا اور وجیا، اجیا کا مطلب جو جیتی نہ جائے، وجیا کا مطلب کہ جو سکسیسفل ہوئے، کمل کا مطلب وہ پھول کے جو کیچڑ والے پانی میں رہتا ہے۔ یہ اس کی میں نے آپ کو بریک ڈاؤن بنائی۔ ابھی سرجا رانی، سرجا کہتے ہیں الرٹ مائنڈ کو، جو مائنڈ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے، اس کو سرجا کہتے ہیں۔ تو سرجا رانی یعنی وہ عورت کہ جو ہمیشہ چوکنی ہے، بڑی ہوشیار اور الرٹ ہے، کبھی دھوکے میں نہیں آوے۔ تو پیروں نے دینت کالنگا کے راج میں کمیونسٹ یا وہ مذہب کے دشمن کے راج میں کہ جس نے یہ اٹھا رکھا ہے اپنی سلطنت کے اندر، وعدہ کر رکھا ہے یا طے کر رکھا ہے کہ میں مذہب کا ستیہ ناش کر دوں گا اور میرے شہر کے اندر یا میرے ملک کے اندر مذہب نہیں چاہیے، اور کمیونزم جو ہے وہ مذہب کا دشمن ہے۔ اس کی گھر والی کا نام ہے سرجا رانی۔ یہ سرجا رانی ہماری جماعت ہے، دینت کی گھر والی، کیونکہ حضرت امام اور پیر جماعت کا ماں اور باپ ہے۔ گنانوں کے اندر دینت کی گھر والی کو سرجا رانی کہا ہے۔ ابھی گھر والی کا مطلب کس طرح سے ہو گیا؟ کیونکہ اس کے اوپر اس کو قبضہ ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ ناری کے طور پہ ہے، اور ناری کمزور ہوتی ہے۔ اس طرح سے آج کل کی ناری تو کیرٹ بھی کھیلتی ہے اور مردوں کو مارتی ہے۔ میں اس زمانے کی ناری کا ذکر کرتا ہوں کہ جب سے پیر شمس نے 900 برس پہلے یہ بات کی، ناری کو ابڑا کہا، جو بیچاری مجبور ہے۔ کمیونسٹ چائنا کے اندر، دینت کالنگا کے راج کے اندر، جو اپنی ستپنتھ جماعت ہے وہ سرجا رانی کی طرح ہے۔ ایسے کمیونسٹ ملک کے اندر 5.5 ملین 55-56 لاکھ اسماعیلی کی جماعت کیسی الرٹ ہوگی، کتنی چوکنی ہوگی، اور مجبور ہیں بیچارے، کہیں ہل نہیں سکتے۔ پھر اس کا ایک لڑکا ہے، اس لڑکے کا مطلب مومن۔ یہاں تو بہو وچن کی بات نہیں، سٹوری بنانی ہے پیر کو سمجھانے کے لیے، تو لڑکا کہہ دیا، کملا کنور اس کا لڑکا ہے، یعنی مومن جو ہے وہ کملا کنور کی طرح ہے کہ جو کیچڑ والے پانی کے اندر رہتا ہے۔ اس ملک کے اندر جہاں بے دھرمی ہے، بے دینی ہے، خدا پرستی ہے ہی نہیں، تو وہ کیچڑ والا پانی ہی ہے نا کہ جس کے اندر مومن اگتے ہیں۔ جماعت کی جو یونٹی ہے، جماعت کی جو طاقت ہے وہ اجیا ہے، جیتی نہیں جا سکتی۔ جان دے دیں گے مومن، جماعت آج لاکھوں کروڑوں برسوں سے حیات اور قائم ہے۔ آج تک ہماری جماعت کو کسی نے جیتا نہیں، بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، جماعت جیتی نہیں گئی۔ کیوں نہیں جیتی گئی؟ کہ جماعت کے اندر دیکھو، یہاں ہم بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ سب اس وقت ایک ہی خیال میں ہے۔ یہ ہماری روحانی یونٹی ہے، یہ اجیا ہے۔ جماعت کی لڑکی جو ہے، جماعت سرجا رانی ہے، مومل کملا کنور ہے، اجیا جماعت کی یونٹی ہے، اور وجیا جماعت کی دعا ہے۔ دعا سے سکسس ملتی ہے، وکٹری ملتی ہے، وجے ملتی ہے۔ تو دو لڑکیاں ہیں، جماعت کا اتفاق یونٹی اور جماعت کی دعا بندگی، یہ دو لڑکیاں ہیں۔ اور جماعت کے اندر جو مومن ہے وہ کملا کنور ہے، اور جو جماعت ہے وہ سرجا رانی ہے، اور اس کا جو مرد ہے یعنی جس کے ملک میں رہتی ہے وہ دینت کالنگا ہے۔
चारों तरफ गुनाह, बदियां, शैतान, आग लगी हुई है। इसके अंदर भी जमात अपने आप को चौकन्नी रख के बड़ी हिम्मत और कामयाबी के साथ अलर्ट होके जमात रहती है। 1100 बरस की जमात है चाइना में। ऐसी ही पुरानी जमात रशिया के अंदर है। वहां बड़े बड़े जुल्म होते हैं। कैसे कैसे जुल्म होते हैं अभी तो खैर उससे कम हो गए, लेकिन एक वो जमाना था कि हमारी जमात के अंदर 5-5, 4-4 महीने के बच्चों को पकड़ के माँ और बाप के सामने कत्ल कर दिया जाता था। और कत्ल इस तरह से नहीं करते थे। जब भी तुर्की का राज था, ऑटोमान एम्पायर थी, तो सलमिया के अंदर तुर्की सुल्तान अब्दुल हमीद ने बड़े जुल्म किए, बड़े जुल्म किए। जब उनको पता लगता था कि ये आगा खानी है, शिया है, क्योंकि तुर्की है वो सख्त सुन्नी है, कट्टर सुन्नी, और ये बात कोई सैकड़ों बरस की पुरानी नहीं, इस सदी की बात है, इस सदी की, ये सेंचुरी के अंदर ये बात है। और जिस वक्त पहली लड़ाई हुई उस पहली लड़ाई के अंदर की ये बात है। सुन्नी काजियों ने तुर्की सल्तनत के अंदर, सलमिया के अंदर जो जुल्म किए, वही ऐसे जुल्म थे, मां की गोद में 4-5 महीने का बच्चा छीन लिया गया। दरबार में सारी फैमिली को बुलाया गया और जब कहा गया कि कौन हो तुम, तो कहा मुसलमान है। तुम्हारा ईमान क्या है? तो मर्द कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब तलब तो कुछ नहीं कह सकता, मगर उसको जो मुखबरों ने खबर दी थी कि ये आगा खानी है, आगा खान को यही खुदा मानते हैं, तो उसने कहा आगा खान को गाली दो। तो कहता है मैं जिस शख्स को अच्छी तरह जानता ही नहीं हूं, मैं खामखा उसको क्यों गाली दूं? इसके ऊपर तू मैं के ऊपर जब ही बहुत उसने जोर दिया ना, तो उसने कहा हाँ मैं मानता हूं आगा खान को। बस इतना उसको चाहिए था। मां की गोद में से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और 2 जल्लादों ने तलवार पकड़ रखी, एक ने उधर से एक ने इधर से। बच्चे को फेंक के उस तलवार के ऊपर फेंका गया। कौला सा गरीब बेचारा नरम नरम बच्चा 4 महीने का 2 टुकड़े होके माँ बाप के सामने तड़प रहा है, मगर उन्होंने ये कबूल कर लिया अपनी औलाद को कुर्बान करना, मजहब नहीं छोड़ा। ये हमारी जमात की अलर्टनेस, इसलिए जमात को सुरजा रानी कहा। दैत जैसा मर्द है। दुनिया के अंदर भी बाज मोमिन औरतों के मर्द दैत की तरह होते हैं। वो बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करके लुक छुप के भी अपने मजहब को पालती रहती है। तो इस तरह ये पीर ने स्टोरी बनाई है। अब ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और भी किसी दूसरे गिनान के अंदर जब आपको ये सुरजा रानी, अजिया, वजिया, कमला, कुंवर, इसका जब भी बयान आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे वो स्टोरी को। ये बेस है। तो दैत कालिंगा साइंस के अंदर, अपनी कुव्वत के अंदर बहुत बढ़ जाएगा। यहां 99 खूनी, मैंने आपको कहा कि एक डिवीजन 10,000 का भी होता है, 32,000 का भी है। इस तरह से 99 खूनियां। एक और गिनान के अंदर पीर ने फरमाया है कि दैत कालिंगा के 66 लाख योद्धे होंगे। 66 लाख। आज चाइना की 1 अरब आदमियों की बस्ती है, 1 बिलियन आदमी है चाइना में। हो सकता है कि जब यह वाकया होगा तो 1.5 बिलियन भी होवे। आज चाइना के पास बड़ी मुश्किल से 1 मिलियन रेगुलर आर्मी है। इससे 6 गुना ज्यादा आर्मी बनेगी। जब भी आप कभी पढ़ो कि भाई चाइना के पास 66 लाख की रेगुलर आर्मी हो गई, तो समझ लेना कि थोड़े टाइम के अंदर ये बनाव बनने वाले हैं। दैत कालिंगा ना 66 लाख योद्धा, सबड़ योद्धा रण पड़े। गिनन के अंदर है कि उसके 66 लाख आर्मी होगी। फिर वो जो दैत है वो बड़ी बड़ी करामतें करेगा।
یعنی اس کے پاس سائنس بہت آئے گی. آج سائنس کا سینٹر امریکہ ہے. آپ دیکھنا آہستہ 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 چائنا ایسا پاورفل ہوگا کہ امریکہ بھی چائنا سے ڈرے گا. رشیا تو ابھی سے ڈرتا ہے. چائنا کو کوئی ویسٹرن ٹیکنالوجی اور سائنس کی مدد نہیں ملی، پھر بھی انہوں نے ایٹم بم بنایا ہے، انہوں نے میزائلز بنائے ہیں، انہوں نے اسپیس میں راکٹس بھی بھیجے ہیں کسی کی مدد کے بغیر. نہ رشیا نے اس کو ٹیکنالوجی دی ہے، نہ جاپان نے دی ہے، نہ امریکہ نے دی ہے، مگر وہ خود بخود چڑھ رہے ہیں. اور ایسا چڑھے گا، ایسا چڑھے گا. البتہ سائنس نے بہت سی چیزیں ابھی سے بنا رکھی ہیں، ابھی سے بنا رکھی ہیں. ایک جگہ گنان کے اندر پیر فرماتے ہیں، ہے جی گو گارو متری نے دئیت گوڑ بناوے جی، گارو متری نے دئیت گوڑ بناوے جی، تیاں گوڑ نہ پربا چلا وہ شے جی. اے جی پانو متری نے دئیت پوپٹ پڑھاو شے جی، پانو متری نے دئیت پوپٹ پڑھاو شے جی، تیاں موا مائی باپ دے گھر شے جی. ہے جی پانی متری نے دئیت گرت بناو سے جی، پانی متری نے دئیت گرت بناو سے جی، تیاں گرت نہ پربا چلاو شے جی. پانی سے گھی بنائے گا، کیچڑ گارے سے گڑ بنائے گا. پانا ہے نا یعنی پیپر، وہ پوپٹ کی طرح بولے گا اور مرے ہوئے ماں باپ دکھائے گا. تو یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے، یہ جو ٹیپ ہے یہ بھی پانے کی طرح، چلو ٹیپ کو چھوڑ دو، لیکن ریکارڈ ہے، کارڈ بورڈ کے اوپر مسالہ لگا کے اس کے اندر آواز آتی ہے، کاغذ بولتا ہے. اور پانی میں سے گرت بنائے گا. آرٹیفیشل گھی جو بنتا ہے وہ پانی میں سے بھی بنتا ہے. یہ مارجرین آپ لوگ کھاتے ہو، یہ آرٹیفیشل گھی ہے نا. کاغذ، چمڑا اور ایسی بہت سی دوسری چیزیں ہیں کہ جس میں سے یہ مارجرین ہم لوگ کھاتے ہیں، یا جس کو آج ہم کہتے ہیں ویجیٹیبل گھی. ویجیٹیبل گھی کیا ہے؟ اور گارا جو ہے، جب یہ پیٹرول نکل جاتا ہے، پھر انجن کا آئل نکلتا ہے کروڈ آئل میں سے، ریفائن کر کے پھر باقی جو رہتا ہے اس میں سے وہ لوگ گریس بناتے ہیں. جب یہ گریس بھی نکل جاتی ہے تو بالکل ریزیڈیو جو رہتا ہے نا وہ ٹار ہوتا ہے. یہ گارا ہے، ٹار. آپ کو پتا ہے ٹار میں سے کیا بنتا ہے؟ سیکرین. گوڑ میں سے گوڑ بنتا ہے گارے میں سے. ڈامر جو ہے وہ گارا ہے اور ڈامر میں سے سیکرین بنتی ہے. تو کس طرح سے یہ اور بھی پیروں نے بہت سی چیزیں بتائی، لیکن اب آپ گنان سنو تو دئیت کالنگا اور سرجا رانی کے آپس میں ڈائلاگ ہوتا ہے. ہے جی پاچم دی شن تمبل واج شے واجتے گھور نشان ہو جیو جی. ترن ترن بھون میں شامرو آنکھ دلاوے نے سج کلاوے
سلطان ہو جیو جی. ویسٹ میں سے انڈیا کا ویسٹ یعنی مڈل ایسٹ. پانچم جس نے تنبل واج سے یعنی لڑائی کے پہلے تبل بجتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تو لڑائی کی ڈکلیریشن ہوئے گی. واجے تے گھور نشان. جتنا بھی ایٹماسفیئر اور واتاورن ہے، دنیا کی جو حالت ہے، پوزیشن ایک دم ڈارک ہو جائے گی. ڈارک کا مطلب ٹینس ہو جائے گی. لڑائی سے پہلے جیسی ٹینس حالت ہو جاتی ہے، ایسی ساری دنیا ٹینس ہو جائے گی. ترن ترن بھون میں شاہ مارو ہانک دلاوے. 3 بھون، یہ زمین، آسمان اور زمین کے نیچے پاتال، یہاں ہانک ہوگی. ہانک کا مطلب اناؤنسمنٹ ہوگی. اتنی دنیا میں نوائز ہوگی. ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ سب نوائز ہی ہے نا، اناؤنسمنٹ ہے نا. 3 بھون کے اندر اس کا چکر چلے گا. ایروپلین جو اڑ رہے ہیں ان کو بھی ریڈیو نیوز ملے گی، اور وہ جو سب مرین زمین کے اندر نیچے پانی میں پاتال میں ہیں ان کو بھی یہ نیوز ملے گی. وہ پاتال اور یہ زمین اور یہ آسمان کے اوپر اس کا ہانک ہوئے گی. ہانک کا مطلب اناؤنسمنٹ ہوئے گی، وار کی ڈکلیریشن ہوئے گی. سیجے کلاوے سلطان. سلطان کا نام عربی زبان کا رکھ کے پیر نے ہم کو یہ اشارہ کیا کہ وہ اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا. جب یہ بات بنے گی تو اس وقت اسلام کی ساری ڈوری جو ہے وہ حضرت امام کے ہاتھ میں ہوگی. دنیا میں ایسے بناؤ بنیں گے مومنوں، آہستہ آہستہ. اس کے اندر ایک جگہ آتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. کمیونزم بڑھتا جائے گا، بہت بڑھے گا. اور کمیونزم ایسی جگہوں پہ بھی جائے گا کہ جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے. یعنی کیپٹل جو ملک ہیں ان کے اندر بھی بہت سے لوگ کمیونسٹ مائنڈ کے ہو جائیں گے. دنیا کے اندر سے مذہب نکل جائے گا. خدا کو یاد کرنے والے کوئی ہوئیں گے. پیر شمس ماں باپ نے ایک اور گنان میں ایسا فرمایا، 12 کوس پہ دیوا جلے گا. 12 کوس. 1 کوس 2 مائل کا ہوتا ہے، تو 25 مائل کے اوپر ایک دیوا جلے گا. ابھی آپ جاؤ، یہ آپ کے اس شکاگو شہر کے اندر کروڑوں بتیاں جل رہی ہیں. 1 مائل کے اندر میرا خیال ہے کچھ 100-150 بتیاں ہیں. اور پیر کہتا ہے کہ 25 مائل میں 1 بتی ہوئے گی. وہ بتی یہ الیکٹرک کی نہیں، وہ بتی اندر کے نور کی. 25 مائل کے اندر ایک مومن ہوگا جو خدا کو یاد کرے گا اور اس کے دل کے اندر ایمان کا نور چمکے گا. کروڑوں آدمیوں میں سے 1 آدمی ہوگا. ایسا زمانہ آ جائے گا. اے جی تھر تھر مومن بھائی، کوئی رس جی، اے کوئی رس جی، اتی جاگو جاگو. پھر کہتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ استھر نہیں رہیں گے، بے چین رہیں گے، شنکا میں رہیں گے. من سٹیبل نہیں رہے گا. کوئی آدمی جو سٹیبل رہے گا تو فرمایا تھر تھر مومن بھائی، کوئی ایسے سٹیبل مومن کہ جس کا ایمان کسی بھی طریقے سے ہلے گا نہیں، ایسا کوئی ہوئے گا. اتی جاگو، بہت جاگو، اپنے ایمان کو سنبھالو اور دنیا کے پریشر اور دنیا کی موہ ممتا مایا کے اندر آ کے اپنے ایمان کو شک میں مت ڈالو. وہ حالت جب یہ ہوئے گی
اس کے پہلے دنیا میں بہت سے بناؤ بنیں گے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ ان لڑائیوں کا انجام ایسا آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کمیونزم اور اسلام مومن مل کے کرسچینٹی اور اسرائیل کے خلاف لڑیں، ہو سکتا ہے۔ میں پروفٹ نہیں ہوں، کوئی بھی طرح کی پروفیسی نہیں کر سکتا، میں تو پیروں کے گنانوں میں سے جو سمجھتا ہوں، ہو سکتا میری بھول بھی ہوتی ہوئے، میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ لڑیں گے، مسلمان کنٹریاں اور کمیونسٹ کنٹریز مل جائیں گی، خاص طور پہ رشیا، اور کرسچن اور اسرائیلیوں کے سامنے لڑیں گے۔ اس لڑائی کے اندر کرسچنوں کو، اسرائیلیوں کو پہلے شروعات کے اندر کافی وکٹری ملے گی، لیکن آخر ہار جائیں گے۔ یہ ایک ہی لڑائی نہیں ہوگی، بہت سی لڑائیاں ہوں گی، ہار جائیں گے۔ آپ کی یہ ساؤتھ امریکہ تک، بلکہ امریکہ کی چاروں طرف، شاید کینیڈا چھوڑ دو، باقی سب کمیونسٹ ہو جائیں گے۔ اس گنان میں آتا ہے کہ 2/3 نہیں بلکہ 3/4 دنیا کمیونسٹ ہو جائے گی اور دینت کالنگا کی فیور میں ہوئے گی۔ پھر آخر میں جب دنیا کے اندر صرف 2 ہی پاورز رہیں گی، ایک اسلام کی اور ایک کمیونزم کی، تو کمیونزم کو ایسا ہوگا کہ ہماری وجہ سے یہ مسلمان جیتے ہیں، ابھی ان کو مار کے ساری دنیا کو کمیونسٹ بناؤ۔ جب وہ میٹر آئے گی تب حضرت امام اسلام کی جو راہبری ہے اپنے ہاتھ میں لے گا، اور سہجے کلاوے سلطان یہ اشارہ اس وقت کا ہے۔ اس وقت جس بھی امام کا وارہ ہوگا وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس وقت وہ رہنما ہوگا، اس کو خلیفہ کہو یا امام کہو، مگر دنیا بھر کے مسلمان اس وقت زمانے کے امام کو اپنا مالک مان لیں گے، آل رسول سمجھ کے اس کو اپنا رہبر اور لیڈر قبول کریں گے، اور پھر امام اسواری کرے گا۔ اس کے ذکر آتے ہیں جی جا کے چنچل چلت پون رتھ گھوڑا نے ہاتھیڑوں شاشن گھارے ہو جیو جی 36 آیدھ لئی نر نکلنکی چڑھ سے نے 14 بھون ماں جے جےکار ہو جیو جی۔ اس وقت چنچل چلتر بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے، بہت ہی کلیورنس کے ساتھ مولا ایسے کام کرے گا۔ پون رتھ گھوڑا، ہوا کے اوپر گھوڑے کے رتھ چلیں گے، ایروپلین چلتے ہیں نا، وہ زمانے کے اندر گھوڑے کے بغیر گاڑی چلنے کا خیال انسان کو نہیں آ سکتا تھا، تو پیروں نے اس کو پون رتھ گھوڑا کہہ دیا، ایروپلین۔ اور ایسے بڑے بڑے ایروپلین چلیں گے کہ جو آج ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، بہت بڑے بڑے، سارا گاؤں کا گاؤں اٹھائیں گے۔ تو فرمایا ہاتھیڑوں کہتے ہیں اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، ہاتھ سے دیا ہوا بخشش دے کے، ہاتھیڑوں شاہ شنگھارے، اپنی رحمت سے، اپنی کرامت سے وہ اپنے لشکر کا انتظام کرے گا۔ 36 آیدھ لئی نر نکلن کی چڑھ سے، آیدھ کہتے ہیں لڑائی کو توڑنے کا سادھن، ہو سکتا ہے میزائلز ہوں گے، راکٹس ہوں گے، ایسی کئی ایک اور بھی چیزیں ہوں گی۔ 36 قسم کے ہتھیار مولا کے لشکر میں ہوں گے۔ نے 14 بھون ماں جے جے کار،
7 زمین اور 7 آسمانوں میں جو فرشتے اور روحیں ہوں گی وہ امام کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوں گے. یعنی صرف دنیا کے انسان ہی نہیں، اس لڑائی کے اندر دوسری دنیا کے لوگ یا فرشتے یا اسپرٹس وہ امام کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے. دیندارو، آپ نے کبھی قرآن شریف پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کو کہ اے نبی، بدر کی لڑائی تجھے یاد ہے؟ تیرے تو 313 آدمی لڑتے تھے، میں نے 3000 فرشتے بھیجے تھے بدر کی لڑائی میں. 3000 فرشتے اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہے. رسول اللہ کی مدد کے لیے مسلمان تو صرف 313 تھے بدر کی لڑائی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے 3000 فرشتے بھیجے تھے. وہ فرشتے لوگوں کو آنکھ سے نہیں دکھتے تھے. اسی طرح سے ہمارے امام کا جب یہ وقت آئے گا لڑنے کا دینت کے سامنے، تو اسپرٹس اور روحیں وہ امام کے لشکر کے اندر آ کے فرشتے مدد کریں گے. ان کی پھر نمبرنگ بھی بتائی ہے. پھر حسن کبیر الدین نے اننت اکھاڑے کے اندر ان کے لیڈر کا نام لکھا ہے، اور اس لیڈر کے ہاتھ کے نیچے کتنا لشکر ہوگا وہ بھی نام لکھے ہوئے ہیں. تو 14 بھون کے اندر مولا کی تعریف کریں گے اور مولا کی عطایت گزاری کریں گے. 14 بھون میں جے جے کار. جا کے نوناتھ نے سدھ 84 نے جوگنیوں کرے جے جے کار ہو جیو جی. اجیا نے وجیا دیوی چمر ڈراوے نے کملا کنور شر چھتر دھر شے ہو جیو جی. جب یہ لڑائی ختم ہوگی تو پھر شمس بابا فرماتے ہیں نوناتھ نے سدھ 84 دنیا کی جتنی بھی قوموں کے اندر جو عابد ہوں گے، صوفی ہوں گے، جو حضرت امام کی جماعت میں اس کے مرید کے طور پہ نہیں ہوں گے، وہ بھی سب آ کے مولا کے پاؤں پڑیں گے. اس میں 84 تو سدھ ہوں گے. سدھ کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا سدھی والا، کرامت والا ہوگا. ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت تھوڑے ہیں، لیکن تمام وہ لوگ، صوفی لوگ اس کو قطب بھی کہتے ہیں، کلندر بھی کہتے ہیں، وہ تمام قوموں کے جو اپنی جماعت کے باہر ہوں گے وہ سب عابد اور صوفی اور کرامت والے گرو وغیرہ سب حضرت امام کے پاؤں پڑیں گے. نے جوگنیوں کرے جے جے کار. یہاں جوگنی کا مطلب جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں دنیا بھر کے ان انسانوں کی کہ جو عابد ہیں، کرسچنوں میں بھی عبادت کرنے والے ہیں، ہندوؤں میں ہیں، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی گروپ مومنوں کا ہے. بھلے ان کو ہمارے مولا کی شناخت نہیں، مگر ان کے اندر بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اس وقت ان کو جب یہ پتہ لگے گا کہ سچا نکلنک اوتار صرف یہی ہے، تو دینداروں وہ مولا کے پاؤں میں آ کے پڑیں گے. میں نے آپ کو اجیا وجیا اور کملا کنور کا ذکر سنایا نا. اجیا اور وجیا دیوی چمر ڈھڑاوے. چمر ڈھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی کے اندر مبارکبادی کے تھال لے کے، چمر اور چوڑی ہوتی ہے امام زمان کے سر کے اوپر، چمر کرتے ہیں کہ کوئی مکھی وغیرہ نہ پڑے. یعنی جماعت کی جو یونیٹی ہے اور جماعت کی جو دعائیں ہیں، یہ اس وقت حضرت امام کو
सारी दुनिया का सुल्तान बन क्या हुआ देख के खुशियां मनाएंगी, मुबारक करेंगी, और कमला कुंवर के सिर के ऊपर छत्र रखा जाएगा। मतलब कि जो मोमन है उनको मौला सबसे आगे रखेगा और दुनिया के अंदर मोमनों का राज होगा। है जी जाके सिंगणिए शंख शब्द घणो वाजे। कैसे अच्छे उन्होंने अल्फाज बांधे हैं। जाके सिंगणिए शंख शब्द घणो वाजे ने नवे खंडे पड़े रे भंगान हो जियो जी। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले ने ऐसा कर से पयान हो जियो जी। सिंगणी है, एक किस्म का बाजा है जिसको ट्रम्पेट कहते हैं इंग्लिश में, इसको सिंगनी कहते हैं। पहले जमाने के अंदर वो गाय के बहुत बड़े सींग से बनाते थे और उसके अंदर बादशाह की आन की अनाउंसमेंट की जाती थी। सिंगनी है, शंख, एक सिंगनी और दूसरे शंख। जो शल होता है, जोगी लोग वो शल को भी बजाते हैं। मतलब यह है कि ये अनाउंसमेंट होगी रेडियो के ऊपर। रेडियो है वो सिंगनी है, इसके ऊपर शब्द घणो वाजे। किसका शब्द? हजरत इमाम का। उसके नाम की पुकार और अनाउंसमेंट की जाएगी सारी दुनिया के अंदर। नवे खंडे पड़े रे भंगान। सारी दुनिया में जो 9 खंड है, खंड कहते हैं कॉन्टिनेंट को। बच्चे आज पढ़ते हैं स्कूल के अंदर। आज की ज्योग्राफी की बात नहीं, लेकिन मैं पीर सदरुद्दीन के जमाने की, ये तो पीर शमस का गिनान है, 900 बरस का गिनान है। उस जमाने का जो 9 खंड थे, वो 9 खंड के अंदर लोगों को मालूम नहीं था वो जमाने में। 900 बरस पहले 2 तो ये अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूरोप है, एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, और नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर आर्कटिक और एंटार्कटिक, ये भी खंड हैं। इस तरह 9 खंड पृथ्वी बनाई। और जब ये बातें बनेगी तो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन्स के अंदर भी सबमरीन्स और बहुत से एटॉमिक जो शिप्स वगैरह होंगे, मैनोवॉर्स वगैरह उधर फिरेंगे, आसमान पे भी होंगे, पाताल में भी होंगे। तो 9 खंडे पड़े भंगान। जब रेडियो में अनाउंसमेंट होगी सारी दुनिया के अंदर, मौलाना हजरत इमाम के नाम की पुकार पड़ी जाएगी। फरमाया वो जमाना ऐसा आएगा कि लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। एक दिन के अंदर मौला 6 लाख मील चलेगा। योजन 6 माइल का एक योजन होता है। 6 लाख मील एक दिन मौला चलेंगे। आपको नवाई लगती है? 900 बरस पहले नवाई लगती थी, अभी नहीं। 24 घंटे के अंदर जो 6 लाख मील होंगे तो 1 घंटे की स्पीड 25,000 माइल की हुई। ये जो रॉकेट्स ऊपर जाते हैं, स्पेस शिप्स जाते हैं, वो 26,000 से 27,000 माइल की स्पीड से भागते हैं। और कोई नवाई नहीं कि उस टाइम तक जमीन के ऊपर भी राउंड दी अर्थ 1 घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा। 25,000 माइल की स्पीड, एक दिन की 6 लाख माइल की रफ्तार हुई। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले ने ऐसो करे पयान। पयान यानी ऐसा वो बंदोबस्त करेगा, ऐसी अरेंजमेंट करेगा कि एक दिन के अंदर 6 लाख माइल मौला मुसाफरी करे। हरे रानी, जब ये हालत वगैरह है, अब वो जो राजा है ना दैत, वो रानी को कह रहा है,
हर रानी त्रिगुणों कोट मारे अति रंग दिसे ने माहे देवता करे छे कमाई ओ जी। फिर सुनो, हर रानी त्रिगुणों कोट मारो अति रंग दिसे ने माहे देवता करे रे कमाई हो जी। बारे ही मेघ मारो पानी भरे छे ने सूरज तापे रसोई हो जी। दैत है वो खुदा का दुश्मन है, खुदा को मानता नहीं, और जमात मोमन जो है वो खुदा को मानते हैं, तो वो उनसे बहस करता है, डिबेट करता है, कहता तुम क्या समझते हो। त्रैगुणों कोट सारी दुनिया का 3/4 में से 3 भाग 4 गुणे हैं ना, 4 कोने हैं, उसमें से कहता है 3 कोने तो मेरे हैं, यानी 3/4 75% दुनिया मेरी है। ते मैं देवता करे रे कमाई। देवता कहते हैं फोर्स ऑफ नेचर को। हिंदू लोग पानी को भी देवता कहते हैं, आग को भी देवता कहते हैं। जनवरी में पानी चाहिए तो मिले, फरवरी में चाहिए तो मिले, यानी इस किस्म की साइंस हो जाएगी कि जब चाहे इच्छा से बारिश हो सकेगी। अभी रानी उसका जवाब देती है, यानी जो खुदा के भगत हैं वो उनके साथ उसको जवाब देते हैं। हरे राजा तृण भवन जीवन जो दातार 300 वाद चलावे हो जी। 14 भवन जीवन को स्वामी तेनी करो सेवा तो कुछ पामो हो जी। मोमन उनको कहते हैं 3 भवन, पाताल, जमीन और आसमान, उसके अंदर जीवन देने वाला, लाइफ जिंदगी देने वाला वो खुदावंद आलमीन है। 300 तू वाद चलावे, उसके साथ तू झगड़ रहा है। वो 14 भवन का जिंदगी देने वाला है स्वामी, तो उसके तू अगर सेवा करे, इबादत करेगा, तब तेरा छुटकारा होगा। अब वो वापस जवाब देता है, अरे रानी मुआ जीवाड़ू, मुर्दे को जिंदा करता हूं, ने पिरता पूजाऊं, एकदम जमीन पे गिरे हुए को मैं उठाता हूं तो उसकी पूजा कराता हूं। हरे रानी मुआ जीवाड़ू ने पिरता पूजाऊं ने, खाण खवड़ाऊं काठ घोड़ा हो जियो जी। मोरो ते लश्कर अनंत करोड़ी, तेरे शाजीदा लश्कर थोड़ा हो जियो जी। है रानी, है जमात वालों, ये क्या बोलते हो? मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं और जिनमें कुछ नहीं है उनको मैं उठाता हूं, इज्जत देता हूं, तो उसकी पूजा करी जाती है। मैं, इसमें लिखा है काठ, लेकिन हाथ की लिखी हुई किताबों में
میں نے پڑھا ہے کاٹ گھوڑا، لوہے کا گھوڑا، کاٹ کہتے ہیں لوہے کو اور کاٹ کہتے ہیں لکڑی کو، دونوں حساب سے لے لو۔ یہ موٹر جو ہے کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، چھینک مارتی ہے نا؟ کبھی کبھی انجن بگڑ جاتا ہے تو ایکچولی چھینک مارتی ہے۔ یہ ٹرین دیکھ لو، لکڑی کی بنی ہوئی ٹرین ہے، آگ کا گھوڑا آگے چل رہا ہے، وہ بھی کوئلہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے۔ تو کہتا ہے اے رانی میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، نیچے پڑے ہوئے جن کی کوئی اوقات نہیں ان کی میں پوجا کرا دیتا ہوں، لوہے کے گھوڑے کو میں کھانا کھلاتا ہوں، میرا لشکر بے حساب ہے، کروڑوں ہیں، اور تیرے شاب کے پاس تو لشکر کتنا ہے؟ اس وقت سچ مچ دنیا کے اندر اسلام بہت تھوڑا ہوگا، آج بھلے 1 ارب جتنا ہے، مجھے ڈر ہے کہ شاید اس وقت 25-30 کروڑ بھی مسلمان دنیا میں نہیں ہوں گے۔ رانی اب جواب دیتی ہے، ہر راجا موا جیواڑے نے پھرتا پجائے پن تیرا لشکر کاچا ہو جیو جی، نظر چڑھیو شمارو بھسم کرے سی نے ابھاتے رہسے ستی ساچا ہو جیو جی۔ اے راجا تو کیا بکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تو مردے کو زندہ کر دے اور ایک دم نیچے گرے ہوئے کی تو پوجا بھی کرا دے وے، لیکن تیرا جو لشکر ہے وہ کچا ہے، میرے مولا کی جب ہی نظر پڑے گی بھسم ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، مگر جو ستی سانچے ہیں وہ کھڑے رہیں گے۔ ایک گنان اور ہے پیر صدر دین کا، ہے جی سوامی نا دل جارے چال سے تیارے ست دھرم نو ہوئے سے وار ہو جی، اے اڑیا چاری تیا یوں بھاؤ رہ سے پھل لے سے سچا یار ہو جی۔ پھر فرماتے ہیں مولا کے جب لشکر چلیں گے ست دھرم نو تھائی سے وہوار، دنیا کے اندر بدی برائی نکل جائے گی اور ستجگ چالو ہوگا۔ اس وقت جو گنہگار ہوں گے وہ کھڑے دیکھتے رہیں گے اور راج اور برکتیں اور رحمتیں ان کو ملیں گی جو سچے مومن ہوں گے۔ اتنا اور دوسرے گنانوں میں سے نکال کے آپ کو بولتا ہوں، چائنا اتنا پاورفل ہوئے گا، ہندوستان کے اوپر اس کا قبضہ ہو جائے گا، ہندوستان کمیونسٹ بن جائے گا۔ 1.5 ارب کی وسطی چائنا کی، تقریباً 1 ارب کی وسطی ہندوستان کی، تو یہ اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی پاور ہوگی، ایٹم بم ہوں گے، ایٹامک وار ہیڈز ان کے پاس بے حساب ہوں گے، اور ادھر امام کی سائیڈ کے اندر تھوڑے لوگ ہوں گے۔ کمیونسٹ کنٹریز کے اندر بہت سستا بھی ہوگا اور ادھر امام کی سائیڈ میں بہت مہنگا بھی ہوگا۔ یہ لڑائی ہونے کے پہلے کا چتار میں آپ کو دے رہا ہوں، نقشہ بتا رہا ہوں۔ جب لڑائی ہوگی تو کمیونسٹ کیمپ کے اندر، یعنی اس سائیڈ کے اندر زمین لرزے گی، ارتھ کویک آئیں گے، اوپر سے بجلی گرے گی، پانی پڑے گا،
زمین پھٹ جائے گی، طوفان آ جائیں گے۔ اس طرح کروڑوں کے لشکر جو دینت کالنگا کے ہیں وہ نیچرل فورسز سے مارے جائیں گے۔ بیماری بھی پھوٹے گی، بھوک مرا بھی چلے گا، یعنی دنیا کی طاقت لشکر ہتھیار وغیرہ سے نہیں مرے گا دینت کا، قدرتی بلائیں اس کے اوپر اتریں گی اور پھر وہ مارے جائیں گے۔ تو اس طرح سے پھر یہ جواب دیتی ہے کہ تیرا لشکر تو کچا ہے، میرے مولا کی جب نظر پھرے گی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، وہ روحانی فورسز کام آئیں گی، ابھاتے ریشے ستی سانچا، صرف وہی دنیا کے اندر زندہ رہیں گے کہ جو مولا کی طرف ہوئیں گے۔ پیروں نے لکھا ہے گنانوں کے اندر، کسی جگہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ 2/3 دنیا برباد ہو جائے گی، اور کسی جگہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ 3/4 دنیا برباد ہو جائے گی، مگر 2/3 ہوئے یا 3/4 ہوئے، نیچرلی آدھے سے زیادہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ دینت واپس سوال کرتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے، میرے گھر پہ رہتی ہے، میرا کھانا کھاتی ہے اور تعریف کرتی ہے اس کی، یعنی رہتے ہو تم کمیونسٹ کنٹری کے اندر اور پالتے ہو تم مذہب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے رانی کھاؤ پیو نے دھن خرچو ہمارا، نے شاہو شاہ کری پکارو، ہو جیو جی، ایسا ہے کوئی چنب نگری ماں ہے جے سرجا دے رانی کو سمجھاوے، ہو جیو جی۔ تم رہتے ہو کمیونسٹ کنٹری میں اور مذہب پالتے ہو، پیسے ادھر کے خرچتے ہو، ایجوکیشن یہاں لیتے ہو، کھانا یہاں کھاتے ہو، اور پھر تم مذہب پالتے ہو۔ ہے کوئی جو ان لوگوں کو سمجھاوے کہ رہنا تو رہو نہیں تو چلے جاؤ؟ 1921 میں سوویت رشیا کی ریپبلک بنی اور ان کا سب سے پہلا پریزیڈنٹ لینن بنا۔ ٹروٹسکی، لینن اور کارل مارکس، یہ 3 دوست تھے جنہوں نے دنیا کے اندر یہ کمیونزم کا طوفان اٹھایا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جو بعد میں اس نے دیکھا وہ خدا پرست آدمی تھا، نیک تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تینوں بدماش ہیں، دوستی ٹروٹسکی کے ساتھ اس کی بہت تھی، اس کا نام تھا ٹولسٹائے، اس کو مہاتما کہا گیا۔ ٹولسٹائے جو تھا وہ بہت سمجھدار آدمی تھا، نیک اور خدا پرست تھا۔ ٹروٹسکی اور ٹولسٹائے کی بہت دوستی تھی، مگر اس نے جب دیکھا کہ یہ تینوں کا رستہ اچھا نہیں تو ٹولسٹائے الگ ہو گیا، نکل گیا۔ اب یہ 3 آدمیوں نے دنیا میں طوفان اٹھایا۔ ان کی تھیوری بنانے والا کارل مارکس تھا اور عمل کرنے والا لینن تھا۔ ٹروٹسکی نے چھپ کے جو کام کیا تو وہ پروپیگنڈا کا کام تھا۔ 1921 میں لینن رشیا کا پریزیڈنٹ بنا، پہلا پریزیڈنٹ کمیونسٹ رشیا کا، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، USSR۔ اگر آپ اس وقت کی لینن کی سپیچ پڑھو تو اس کے اندر اس نے جو اپنے پروگرام بنایا کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اس پروگرام کے اندر ایک یہ بات تھی کہ ودن 20 ایئرز، 20 برس کے اندر رشیا کے اندر سے مذہب کو بالکل جڑ موڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو۔ وہ پروگرام عمل میں آیا، عمل میں آیا، عمل میں آیا، عمل میں آیا۔ اندرونی پرابلمز بڑھتی گئیں۔ 1921 سے 20 برس ایڈ کرو تو 1931 ہوتا ہے۔ یہ 31 کا اور اس کے پہلے 5-7 برس کا
یہ زمانہ تھا کہ سارے یورپ کے اندر پولیٹیکل گڑبڑ تھی. رشیا اس میں یورپ میں بھی ہے، ایشیا میں زیادہ ہے، لیکن پاور زیادہ ان کا جو سینٹر ہے ماسکو وہ یورپ میں ہے. تو یورپ کے اندر جو پولیٹیکل گڑبڑ تھی اور دنیا کے اندر اکنامک گڑبڑ جو تھی، اس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو پروگرام بنایا گیا تھا 20 برس کا، وہ پروگرام اچھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکا. 31 کے اندر تو جرمن گورنمنٹ ہل رہی تھی. پاور میں آنے کے لیے ہٹلر بڑا پاپولر تھا اور آخر اس نے ہڈنبرگ کو نکال کے 1932 کا الیکشن جیتا اور 33 کے اندر ہٹلر ان کا ڈکٹیٹر بن گیا. رشیا اپنے پروگرام کے اوپر چل نہ سکا. اناج بھی اتنا پیدا نہ ہو سکا جتنا وہ چاہتے تھے. انہوں نے پرومس کیا تھا کہ رشیا میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا اور ہم ایک دانہ بھی باہر سے نہیں منگائیں گے، لیکن کوئی بھی ایسا ایک برس بھی گئے 60-62 برس میں ایک بھی ایسا برس نہ آیا کہ جب رشیا کو باہر کے پیسے کی یا اناج کی یا ٹیکنالوجی کی ضرورت نہ پڑی ہوئے. محتاج ہے آج تک. چلو ہٹلر جب ہی اوپر آیا، رشین پالیٹکس کے اندر پھیر پھار ہوا، چلتے چلتے لڑائی آئی. رشیا کو لڑائی میں بہت مار پڑی. چلو امریکہ کی مدد سے رشیا بچ گیا. لڑائی 45 میں ختم ہوئی اور اس کے بعد اور تھوڑے سے برس نکلے. 1960-61 میں جب 40 برس ہو گئے تو ان کو وہ پروگرام آپس پھر یاد آیا کہ ہم نے 20 برس کے اندر مذہب کو رشیا میں سے نکالنے کا پروگرام بنایا تھا، اس کی جگہ اب 40 برس ہو گئے. ماسکو یونیورسٹی کا 71-72 برس کا بہت ایکسپیرینس پروفیسر اور 3-4 اور آدمیوں کی ایک کمیشن بنائی گئی کہ وہ ساری سوویت رشیا کے اندر گھوم پھر کے اس بات کی انویسٹیگیشن کریں کہ رشیا جب ہی آزاد ہوا 1921 میں اور اب تک مذہب کتنا برباد ہوا اور کتنا باقی ہے. 1200 پیج کی انہوں نے رپورٹ بنائی 5 برس کی محنت کے بعد. وہ رپورٹ سمگل ہو کے لندن میں آئی اور جب لندن میں آئی تو 1969 کے اندر وہ رپورٹ لندن میں چھپی گئی. اس رپورٹ کے اندر جو اسلام کا چیپٹر ہے، اس اسلام کے چیپٹر کے اندر آغا خانی اسماعیلیوں کا نام بھی ہے، دسوند کا ذکر بھی ہے، مکھی کامڑیے کا ذکر بھی ہے. مگر وہ رپورٹ یہ تھی کہ 40 برس ہونے پر ملین روبل خرچ کرنے پر بھی مذہب کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہو گیا. اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ حیرت یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر مذہب پیدا ہو رہا ہے. 34,000 وہاں گرجے ہیں، چرچز ہیں. آج کل کے حساب سے یہ 81 کی جو رپورٹ ہے مسلمان کہتے ہیں، مجھے پتا نہیں، میں تو آپ کو رپورٹ کی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ 10 کروڑ سے 11 کروڑ مسلمان ہیں. 24 کروڑ کی بستی ہے ان کی، 25 کروڑ کی، اس کے اندر 40% مسلمان ہیں. مذہب بڑھ رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب، میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ کمیونزم کے اندر مذہب کو بالکل برباد کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے. رشیا نے جو بھول کی ہے، ہو سکتا ہے چائنا وہ بھول نہ کرے، اور چائنا وہ بھول نہیں کر رہا. چھوٹی عمر سے بچے پیدا ہوتے ہیں. بہت سے جو کمیونز ہیں یعنی ولیجز کے جہاں لوگ رہتے ہیں، بچوں کو ماں اور باپ کے پاس نہیں رہنے دیتے، بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کی نرسری بنی ہوتی ہے. ماں جدی ہوتی ہے، باپ جدا ہوتا ہے، بچہ جدا ہوتا ہے. اسی چھوٹی عمر سے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا ماں باپ کون ہے. نام رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یہ خیال ہے ان کو، مگر بچے یوں ہی بڑے ہوتے ہیں اور اس چھوٹی عمر سے ان کو کمیونزم سکھایا جاتا ہے. تو چائنا کا جو کمیونزم ہے وہ زیادہ سخت ہے رشین کمیونزم سے.
ہو سکتا ہے کہ رشیا تھوڑا نرم بھی پڑ جائے، تو رشیا کو ہمارے پیروں نے روبل بھائی کے طور پہ یاد کر کے اس کو دانو کہا، اور چائنا کو دینت کہا۔ دینت زیادہ سخت ہے، زیادہ رف ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے اور زیادہ ٹائرنٹ ہے، اور چائنا کی یہ حالت بڑھے گی دنیا کے اندر۔ وہ زمانہ آئے گا چائنا سے ساری دنیا ڈرے گی، ساری دنیا ڈرے گی، لیکن اس کا انجام کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ ابھی رانی اس کا واپس جواب دیتی ہے، ہر راجا جگا جگ ہوں، تو نے کہتی جاوی، تو کوڑ کیا رے کالی گا ہو جیو جی، ترن ترن جگ مارو کہو نہ مانیو، چوتھے تے صاحب لکھا لے سے ہو جیو جی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دینت کالنگا کسی ایک پرسن کا نام نہیں، وہ تو ایک فورس ہے، جیسے کہ کمیونزم ہے، جیسے کہ ایک مذہب ہے۔ تو ساری دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے دو چیزیں، خیر اور شر، رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ ایول، اس کی لڑائی ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ یہ جو ایول ہے یہ دینت ہے، یہ جو شر ہے شیطان کا وہ دینت ہے۔ ہمارے اندر بھی دینت ہے۔ جب ہم کو برے خیال آتے ہیں تو اس وقت دینت کا زور ہوتا ہے، جب ہمیں اچھے خیال آتے ہیں تو اس وقت امام کا زور ہوتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے، اے کلنگا جگا جگ ہوں تو انہیں کہتی آوی، مطلب یہ ہے کہ جو مذہب کی جو جماعت ہے ہر زمانے کے اندر، ہر قوم، ہر ملک کے اندر، ان لوگوں کے سامنے کہ جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں تھے اور بدیاں برائیاں کرتے تھے، ہمیشہ ان کو کہتے چلے آئے کوڑ کیو رے کالنگا، لیکن تم نے ہمیشہ ہے کالنگا، ہمیشہ تم نے دھوکہ دیا، فریب کیا۔ تین یگ سے تو نے میرا کہا نہیں مانا، اب اس چوتھے کل یگ کے اندر تو خدا لکھا لے گا، یعنی ایسا لکھا لے گا کہ ہمیشہ کے لیے ناستک واد یعنی بے دینی، ایتھیزم، بدیاں برائیاں، شیطان پنا بالکل اکھاڑ دے گا جڑ موڑ سے۔ پھر فرماتے ہیں ستیگ جیسا ٹائم واپس آئے گا، دنیا بہت تھوڑی ہوئے گی، بہت ہی تھوڑی۔ سائنس کی بہت سی جو چیزیں آج ہیں وہ ہم کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جو ڈھانچہ ہے نا ایروپلین کا، یہ اڑتا تھا، تو بچے حیران ہوئیں گے کہ یہ اڑتا تھا۔ کبھی ہم نے کسی موٹر دیکھی ہوگی 200 برس پرانی سڑی ہوئی موٹر، تو ہم بچوں کو کہیں گے کہ یہ موٹر چلتی تھی، تو بچے مانیں گے نہیں۔ وہ زمانہ آئے گا، ٹیلی فون نہیں ہوگا، ٹیلی ویژن نہیں ہوگا۔ آج جو دنیا کے اندر موج شوق ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں رہے گا، سب برباد ہو جائے گا، دنیا شانت ہو جائے گی، نیک ہوئیں گے، کوئی بدی برائی گناہ نہیں ہوگا، سادہ زندگی ہوگی، عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوئیں گے، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کا برا نہیں کرے گا، کوئی قتل اور خون نہیں ہوگا۔ ستیگ کی طرح، اس طرح دنیا کے اندر سکھ شانتی جنت جیسا موقع آئے گا، اور اس یگ کو ہمارے پیروں نے ستیگ کہا ہے، اور ایک جگہ رتن یگ کہا ہے۔ وہ چیز ابھی بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے۔ پیروں کے کلام کے اندر اس کا ایگزیکٹ ٹائم بھی بتایا ہے، دن بھی بتایا ہے، یعنی کون سا وار ہوگا، دوپہر کے بعد کا سمے ہوگا، کون سے مہینے کی تاریخ ہوگی،
کون سا سن ہوگا اور کس جگہ امام ساری دنیا کے اندر یہ رتن یگ کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈکلیریشن کرے گا اور اس امام کا نام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جنانوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ زمانہ کافی دور ہے، لیکن بہت دور بھی نہیں۔ تو 12واں پاٹ ہے، ہر رانی ہر رانی اے ویرے وات تارا دیو پاسے بھنیے، سانبھڑو سورجا دے رانی ہو جیو جی، ہماری نگری ماہے واس وسو چھو نے وات کرو چھو آپ جانی ہو جیو جی۔ اے رانی، ایسی باتیں کیا کرتی ہے تو کہ تو اپنے دیو کی، اپنے مرشد کی گن گاتی اور تعریف وغیرہ کر رہی ہے؟ سن اے رانی، میری نگری کے اندر تو رہتی ہے، چائنا کے اندر جو مسلم جماعت ہے اور اپنی اسماعیلی جماعت ہے تو اس کی نگری میں رہتی ہے نا، اور رہتے ہو میرے ملک کے اندر، اور تم اپنے من کی باتیں چلاتے ہو، میرا حکم نہیں مانتے؟ یعنی ان کے اوپر زبردستی کرے گا، دکھ دے گا، تکلیف دے گا۔ ہے جی چڑے رے دینت نے پڑے پڑے دڑ منڈل، چینب نگری منجار ہو جیو جی، ایشور برہماتیا کرے رے اتارا نے آج کل دش میں اوتار ہو جیو جی۔ اس کے بعد لڑائی ہوگی، دینت کا دڑ چڑھے گا اور آہستہ آہستہ اس کا لشکر گھٹتا جائے گا، اور چینب نگری کے اندر، چائنا کے ملک کے اندر بہت نقصان ہو جائے گا۔ ایشور برہما دونوں ادھر اتریں گے، برہما یعنی پیر اور ایشور کا مطلب اس زمانے کا امام شاہ پیر، دونوں مل کے چین جائیں گے۔ آج کل 10 اوتار پرشمس کہتے ہیں کہ آج کل جو گزر گیا زمانہ اس میں نہیں، آج کل پرشمس کے زمانے سے لے کے آج تک کسی امام نے چائنا میں پاؤں نہیں رکھا تھا۔ یہ گئے برس حضرت امام ادھر گئے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے، امام کی باتیں امام جانتا ہے، لیکن یہ بناؤ دنیا کے اندر بنیں گے۔ آخری پاٹ ہے، ہر راجا تل تل کا شاہ مارو لکھا لے تینی ستگر پورے چھے سانکھ ہو جیو جی، نر نے پھر سدے پھر شمش بولیا، راج رکھی سر نے شاہ دیش ہو جیو جی۔ پیر کہتے ہیں اے کالنگا، تل تل کا مولا حساب مانگے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری جتنی بھی بدیاں برائیاں دنیا کے اندر، گناہ چھوٹے بڑے سب ہیں، سب کو مولا نابود کرے گا۔ اور ستگر اس بات کے لیے پرشمس کہتے ہیں میں خود اس بات کی تمہارے سامنے میں وٹنس ہوتا ہوں، میں سانکھ پراتا ہوں، یعنی تم کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات بنے گی۔ پرشمس فرمایا مولا رکھیوں کو، مومنوں کو راج کرائے گا۔ گنان تو یہاں ختم ہوا دیندارو،
میں آپ کو کچھ دنوں سے کہتا چلا آیا ہوں کہ امریکہ کینیڈا وغیرہ کے اندر جو ہماری جماعتیں مولا نے بنائی ہیں، ان جماعتوں کے ادھر لانے کا کچھ مقصد ہے۔ میں مجبور ہوں، بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتا، اس کا وقت بھی نہیں آیا اور مجھ کو کہنے کا حکم بھی نہیں۔ ہمارا جو فرض ہے، ہمیں وہ فرض پورا کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کو بہت مضبوط رکھو۔ ہندوستان پاکستان کے اندر بہت سے بناؤ بنیں گے، پاکستان دن بدن مضبوط ہوتا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہندوستان پاکستان دونوں کے اندر مسلمانوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور جب مسلمانوں کے اوپر آفت آئے گی تو اس وقت ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم بھی تو مسلمان تو ہیں، شریعتی نہ صحیح مسلمانوں کے طور پہ۔ بھلے ملا ہم کو یہ کہے کہ بھئی تم اچھے مسلمان نہیں ہو، مگر جو مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں وہ تو ہم کو بھی مسلمان ہی مانتے ہیں، بلکہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ساتھ ان کو دشمنی ہے۔ تمام اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں کسی میں اتنی آرگنائزڈ کمیونٹی کوئی نہیں ہمارے سوائے، اس لیے ہم آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا امام بھی دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، تو ہم کو ہمارے مذہب کے واسطے بہت سی قربانیاں دینے کا ٹائم آئے گا، خصوصاً نیکسٹ صدی کے اندر۔ یہ صدی تو ابھی 18 برس کے بعد پوری ہوتی ہے۔ وہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے ان کی زندگی کے اندر نیکسٹ سینچری کے اندر 21 سینچری میں بہت سے بناؤ بنیں گے، انہیں بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ آج سے ہمیں اپنے بچوں کو مذہب کے اوپر مستقیم رہنے کا سکھانا چاہیے۔ یہ سرجا رانی کی باتیں کر کے پیروں نے ایک سٹوری بنائی، اور وہ سٹوری کے اندر ہم کو حقیقت سمجھائی کہ کمیونسٹ کنٹریز کے اندر ہماری جماعت زیادہ ہے، ہم لگ بھگ 24-25 ملین اسماعیلی ہیں دنیا کے اندر، ہماری 90% جماعت کمیونسٹ کنٹریز میں رہتی ہے۔ اس کے لیے اس جماعت کو سرجا رانی کا نام دے دیا۔ ان کو وہاں بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، جماعت خانے چھپ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر، بہت سی جگہوں کے اوپر اسماعیلی اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ 1.5 برس ہوا، تنزانیہ کا ہمارا جو ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر ہے حضر امام کا، اور ایک ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر حضر امام کا انڈیا کا، ان 2 آدمیوں کو حضر امام نے خط لکھا کہ تاشکند کے اندر رشیا میں یونائٹڈ نیشنز کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسکو نے مل کے وہاں ہیلتھ پروگرامز کے لیے ایک زبردست ساری دنیا کی انٹرنیشنل کانفرنس بنائی ہے، اور اس کے اندر میری طرف سے تم 2 جن جا کے میرے ریپرزنٹیٹیو بنو۔ تنزانیہ کا میرے شہر کا آدمی عبد الملک رائی، عبد الملک جمال، اور امیر علی بمبے سے گیا، یہ 2 جنے ادھر گئے۔ ادھر ساری دنیا کی ملکوں کے بورڈ لگے ہیں، بھئی تنزانیہ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یونائٹڈ رشیا ہے، لیکن ایک بورڈ تھا وہ ملک کا نہیں تھا، اس پہ لکھا تھا آغا خان۔ باقی تمام بورڈ جو تھے وہ ملکوں کے تھے، کنٹریز وائز لکھے ہوئے تھے، اور یونائٹڈ نیشنز کی اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر ممبرشپ جو ہے تو وہ ملکوں کے حساب سے ہیں، لیکن یہ بے تاج بادشاہ، اس کا ملک نہیں، اس کے پاس لشکر نہیں، لیکن ادھر کنٹری میں اس کا نام لکھا ہے آغا خان، تو یہ 2 ریپرزنٹیٹیو اس بورڈ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ساری دنیا کی انٹرنیشنل کانگریس کے اندر حضرت امام کے 2 پرتیندھی گئے تاشکند میں۔ تو رائی عبد الملک مجھے بتاتے تھے، میں نے پوچھا وہاں تاشکند میں بہت اسماعیلی ہیں؟ تو اس نے مجھے 2 اسماعیلی ملنے کی خبر بھی سنائی، اور وہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہاں بہت اسماعیلی ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں، اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم کسی حساب سے کسی مذہب کو مانتے ہیں
اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم کسی حساب سے کسی مذہب کو مانتے ہیں تو ہم کو نوکری میں سے نکال دیں تو ٹھیک ہے، لیکن کیمپ میں بھیج دیتے ہیں، لیبر کیمپ میں۔ اسماعیلی بہت ہیں، مسلمان بھی ہیں اور مسجدیں بھی بہت ہیں۔ تاشقند کی مسجد بہت زبردست اعلیٰ درجے کی دیکھنے جیسی لائق مسجد ہے۔ تو ان کمیونسٹ کنٹریز کے اندر ہماری جماعت اتنی سخت مصیبتوں تکلیفوں میں ہے، مگر دینداروں پھر بھی انہوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا ہے۔ ہمارے ہاں ادھر یہ امریکہ یا کینیڈا یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایسا کوئی ہمارے اوپر زبردستی نہیں کیا ہوا، گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ آپ کو مذہب پالنے کی امریکن گورنمنٹ کی طرف سے، کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے بالکل چھوٹ ہے، فریڈم ہے ہر طرح کی۔ پھر بھی کبھی ہمارا ایمان ایسی حالت میں اگر بگڑ جائے تو ہمارے سامنے وہ بھائی ہیں، ان کی زندگی کا، ان کی پوزیشن کا خیال کر کے اپنے دل کو طاقت دو کہ ان کمیونسٹ ملکوں کے اندر 1000 سال سے جماعت بیٹھی ہے کہ جہاں ظاہر میں کبھی حضرت امام گئے نہیں، 100 پیڑیاں نکل گئیں، انہوں نے کبھی حضرت امام کا دیدار تک نہیں کیا، چھپ چھپا کے حضرت امام کی چھوٹی چھوٹی فوٹوز رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی فوٹوز نہیں ہیں، جماعت خانوں کے اندر نہیں ہے فوٹوز۔ جماعت خانے ہیں وہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ جماعت خانے ہیں کہ میٹنگ ہال ہے، بعض ایسی جگہ کے جماعت خانے ہیں کہ جس پہ چٹائیاں بھی نہیں، دھوڑ مٹی ہے، پلاسٹر بھی نہیں، مگر انہوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا ہے۔ ہم کو اس دنیا کی یعنی امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی موج شوق، عیش و عشرت اور بدیاں برائیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ گئی کل جو میں نے آپ کے سامنے گنان پڑھا پھر صدر دین ماں باپ کا، اس کے اندر ان تمام برائیوں کا ذکر آیا ہے۔ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ مولانا حضرت امام کی اسواری کا ٹائم نزدیک ہے، نزدیک یہ نہیں سمجھنا کہ 10-20 برس ہیں، 1 صدی اور نکل جائے گی، لیکن اس کی تیاریاں ہم کو ابھی سے کرنی ہیں۔ آپ لوگ جو ان ملکوں کے اندر آ کے رہے ہو، آپ کو یعنی خاص طور پہ ینگسٹرز کو فیوچر کے اندر ان ملکوں میں جانا پڑے گا، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں ہماری غریب جماعتیں ہیں۔ حضرت امام نے 2.5 برس پہلے لندن کے اندر فرمایا تھا، ینگسٹرز کو کہا کہ تم اپنی ایجوکیشن پوری کر لو، تو تمہارے میں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بچے نکلیں، جوان نکلیں کہ جو 2-4 برس 5 برس ان جماعتوں میں جا کے تم ان کی سیوا کرو، پیس کورس کی طرح ان کو ڈائریکشن دو، ان کو ہائیجین سکھاؤ، ان کو ہیلتھ کی باتیں سکھاؤ، ان کو اکاؤنٹنگ سکھاؤ، ان کی ٹیچنگ کرو۔ اگر کوئی لڑکیاں جا سکتی ہیں تو ان کی عورتوں کو سینہ پرونا، بچے کس طرح رکھنا وغیرہ، ایسی چیزیں ان کو جا کے سکھاؤ۔ ہماری قوم ادھر بہت غریب ہے، سخت غریب ہے، اور کئی جگہ ہائیجینک کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں۔ تو ان جگہوں کے اوپر ہم ادھر جائیں، اور ہم کو جانا پڑے گا۔ یہاں ہم کو مولا نے رکھا ہے، آج آپ کو پاکستان کے 10 روپے کے سامنے کے 12 روپے کے سامنے $1 ملتا ہے، اور $100-200 روز جیب میں مارتے ہو، تو ادھر کے تو 2000 روپے ہوئے۔ یہ پیسہ آپ کو اپنی عیش عشرت کے لیے مولا نے نہیں دیا، یہ پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ ادھر شرابیں پیو اور ادھر دوسرے فین فطور کرو، یہ پیسہ اس لیے دیا ہے کہ اس پیسے کو بچاؤ، اور اس پیسے سے ادھر اپنی اولاد کو اچھی ایجوکیشن دو، اور اس پیسے سے ٹکٹیں خرید کے تو ان ملکوں کے اندر جا کے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں زمین پہ سوو، اور ان کا کھانا کھاؤ، ان کا پانی پیو، ان جیسے کپڑے پہنو، ان جیسی حالت کے اندر رہ کے ان کو ٹھیک کرو، صفائی سکھاؤ، ایجوکیشن سکھاؤ، بچوں کو رکھنا سکھاؤ، کھانا پینا کس طرح اچھی طرح سے پکا سکو اس طرح سکھاؤ۔ اپنی زندگی کے اندر جو ادھر رکھی ہے اس میں سے جو ہم نے جو کچھ بھی تجربہ ایکسپیرینس لیا ہے ان جماعتوں کو جا کے بتاؤ، ہم کو حضرت امام یہ چاہتا ہے کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے یہاں ہم کو رکھا ہے کہ ادھر انشاءاللہ
نیکسٹ 20-50 ایئرس کے اندر دینداروں ادھر ہماری جماعت بہت بڑی ہوگی، بڑی مالدار آدمی بھی بنیں گے. ہر آدمی لکھوں پتی نہیں بھی بنے گا، لیکن ہماری جماعت کے اندر کافی مالدار لوگ ہوں گے. ان کا پیسہ، ان کی ایجوکیشن، ان کا نو ہاؤ، ان کا ایکسپیرینس ہم کو ان جماعتوں کے لیے کام آئے گا. اس کے علاوہ میں پھر اس بات کو کہہ چکا ہوں مگر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان میں سے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ہم کو اپنے اسماعیلی مذہب میں ظاہر کے اندر فیر فرق کرنے پڑے. ہو سکتا ہے کہ حضرت امام یہ بھی کہے کہ چلو تم دعا بند کرو اور نماز پڑھو، پاسبل ہے. لیکن اسماعیلی مذہب کی جو اصل شکل ہے وہ ادھر کینیڈا اور امریکہ کے اندر رہے گی. پرٹیکولرلی کینیڈا میں. امریکہ کمزور ہو جائے گا، امریکہ ڈیفینیٹلی کمزور ہوئے گا، اپنی جماعت کے حساب سے بھی کمزور ہوئے گا. ہمارا زیادہ جو مقام ہے وہ کینیڈا کی طرف ہے. تو یہاں سے وہ پرانا مذہب جو آج سینکڑوں برس سے ہمارے پیروں نے ہم کو بخشا ہے، جس کے اندر انڈیا پاکستان میں ہیر پھیر ہو رہے ہیں، امام کو وہ ہیر پھیر ادھر نہیں چاہیے. جب ہی دنیا کے اندر یہ سب معاملے ختم ہو جائیں گے، گڑبڑ ختم ہو جائے گی، شانتی ہو جائے گی، سکھ ہو جائے گا، رتن یگ شروع ہو جائے گا، ست یگ شروع ہو جائے گا. پھر یہ اسماعیلی طریقہ جو پیروں نے ہم کو اصل حالت میں بتایا ہے وہ پھر یہاں سے کینیڈا سے ان ملکوں میں جائے گا. آپ کو مشنری بننا پڑے گا، آپ کو مددگار بننا پڑے گا، آپ کو ایجوکیٹر بننا پڑے گا. مولانا حضرت امام آپ سے بہت کام لے گا اور ان کاموں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ارے کس کے نصیب کہ ہم امام کے کام آ سکیں. اور حضرت امام کو ظاہر میں بوٹ پالش کرنے کے لیے آدمی نہیں چاہیے، جماعت کی سیوا کرنے والے آدمی چاہیے. مجھے فخر ہے آپ کے اوپر. شکاگو کی جماعت کو دیکھ کے میں بہت راضی ہوا. ادھر کے جو ینگسٹرز ہیں وہ جس طرح کام کرتے ہیں، میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں بولتا نہیں ہوں لیکن دل سے ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، بہت دعائیں کرتا ہوں. یا مولا ان کو ہر بلا سے بچانا. تم لوگ جو ادھر کام کرتے ہو، عورتیں مرد سب کچھ، جماعت کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے، جو کہ لیڈرشپ کے بغیر یہ باتیں نہیں ہوتی. آپ کے لیڈرز بھی ماشاءاللہ بہت انتھوزیاسٹ ہیں. آپ لوگوں کی گرم جوشی، آپ لوگوں کا ایمان، آپ کی خدمت، ایک دوسرے کی مدد بہت اعلیٰ چیز ہے. اس چیز کو اور بھی اونچا اٹھاؤ. کبھی ایسا ہوتا ہے مومنوں کہ ہماری جیب ہمارے دانت کے نیچے کٹ جاتی ہے. آپ میں سے ایک آدھ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جیب کی طرح کاٹا گیا، لیکن پھر ہم اپنے دانت توڑ نہیں دیتے، جیب بیچاری خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. جماعت کے اندر ایک دو کبھی ایسے نکل بھی آویں تو پریم محبت سے ان کو بلاؤ، اپنے نزدیک لاؤ. آپ کی خدمت بندگی دیکھ کے اس کے دل کے اندر بھی جوش آئے گا. یہ خدمت جاری رکھنا، کم نہیں کرنا. یہ خدمت آپ بھی کرتے ہو. الحمدللہ کینیڈا کے اندر بھی ینگسٹرز نے جماعت کی حالت دیکھ کے دل بڑا ہوتا ہے، دل میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں. اور میں وہ چیز دیکھتا ہوں کہ آج سے 20 برس کے بعد یہاں کی جماعت کیسی ہوگی، میں اس کی تخیل کرتا ہوں، امیجن کرتا ہوں. اور جب میں امیجن کرتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں. ہماری جماعت بہت مضبوط ہوئے گی. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ بھی ہے، جماعت کی جو خدمت ہے نا وہ ہمارا ایمان زیادہ کرتی ہے. لیکن محض خدمت کرو تو یاد رکھو اپنی ڈیوٹی بھولنا نہیں. اپنی کمانی میں سے 10 برابر دو. میں انشاءاللہ کل آپ کو 10 کے اوپر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک واز 10 پہ کروں گا. وہ کل میری واز 10 کی واز ہوئے گی. 3 وقت کی دعا چھوڑو نہیں. اگر ڈیوٹی پہ کھڑے ہو باہر برف کے اندر تو دعا اندر پڑی جا رہی ہے اور اندر نہیں آ سکتے وہاں ہے تو کھڑے کھڑے بھی دعا پڑھ لو، مگر دعا پڑھو. اسی طرح سے بیت الخیال کی عبادت نہیں چھوڑنا. دعا اور 10 ہمارے اوپر فرض ہے اور ضرور اس کو پورا کرو. لیکن اس کے علاوہ اگر بیت الخیال کا بول ہے تو اس بول
کی جتنی بھی طاقت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. بیت الخیال کے بول میں بہت طاقت ہے. وہ مولا کا نور ہے. اچھے بنو، نیک بنو، بہادر بنو، کریجیس بنو، مومن بنو، فرشتے بنو. اس طرح سے امام کے گھر کی خدمت کرو، اور جو خراب ہو گیا ہے اس کو پکڑ کے اچھا کرنے کی کوشش کرو. تو آپ دینت کالنگا کا سامنا کر کے اپنے مذہب کو بچا رہے ہو. یہ امام کے لشکریوں کا کام ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، دو جہان میں برکت دے وے، ہر بلا آفت دور کرے، آپ کی مشکلیں دفع کرے. مولا آپ کی ہر دعا قبول کرے. مولانا حضرت امام آپ کو جماعت میں کنبوں میں سلاسم محبت دے وے. مولا آپ کی تندرستی زیادہ کرے. مولا آپ کی عمر لمبی کرے. مولا آپ کا ایمان زیادہ کرے. مولا آپ کی دنیا کے اندر علم زیادہ کرے. مولا آپ کی عزت زیادہ کرے. مولا آپ کی کمانی زیادہ کرے. مولا دسون سکریت میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، آپ کے دلوں کو نورانی کرے. مولانا حضرت امام زہر باتوں دیدار عنایت کرے. لگڑی رے پریت ہم نے ہے نہ چھوڑوں در سر کروت آنگ نمو روں در سر کروت آنگ نمو جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں، جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ بیسایا ہے پائے رنگ لا گو بصاحب پیر پائے رنگ لا گو مورو دل دو جی. کھانا ودان